अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का आपस में कंपैरिजन है। मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री तुर्की को एज अ होल फ़ायदा पहुँचा रही है, किस तरीके से इंटरनेशनल उसका इमेज चेंज कर रही है, और इसके मुकाबले में जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है वो ऐसे कोई भी अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो रही है। तो आइए चलते हैं वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। जो टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री है, सबसे पहले उस पे बात कर लेते हैं। जो आपने रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारे तुर्की के ड्रामाज़ हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं, और इसमें अर्तुगरुल सर फहरिस्त है जिसकी दूसरा सीज़न मेरा ख्याल अभी चल रहा है और पहला सीज़न चल चुका है, और इसके टोटल 5 सीज़न्स हैं जिनमें 2 या 3 का उर्दू में तर्जुमा हो चुका है, डबिंग हो चुकी है, बाकी अभी रहते हैं। लेकिन इसने तमाम रिकॉर्ड जो पिछले थे हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के वो तोड़ दिए। इसी तरह टर्की के कुछ और ड्रामा जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल हुए, उसमें एक था इश्क़ ममनून, इसी तरह मेरा सुल्तान, फ़ातिमा गुल, प्यार लफ्ज़ों में कहाँ, फ़रीहा और अब्दुल हमीद, और इस तरह के कुछ और ड्रामाज़ हैं जिनके नाम बहुत लंबे हैं और उनको बताना जो है मुश्किल है। अब ये वो ड्रामाज़ हैं जो पाकिस्तान में अपने पॉपुलैरिटी के रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, और जो ड्रामा भी आया है वन बाय वन अगर आप देखते जाएं शुरू से, मेरा ख्याल है इश्क़ ममनू था, और उसके बाद ये मेरा सुल्तान और इस तरह के ड्रामाज़ आए और उन्होंने बेशुमार पॉपुलैरिटी हासिल की पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इन ड्रामाज़ की एक बड़ी ख़ासियत है कि तुर्की की जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो जो भी ड्रामा बनाती है उसको फ़ॉरेन लैंग्वेजेस में फ़ौरन डब करती है। जैसे स्पेनिश है, इंग्लिश है, अरबी है, इसी तरह साउथ अमेरिका की कुछ और मैक्सिकन लैंग्वेज है, पर्शियन है। ये फ़ौरन जो ही ड्रामा कंप्लीट होता है वो उसको उस ज़बान में डब करते हैं और उस मुल्क को भेज देते हैं, ताकि एट द सेम टाइम जब वो तुर्की में चल रहा होता है तो उसी वक्त वो दूसरे कंट्रीज़ में भी चल रहा होता है। और इस लिहाज से तुर्की बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तुर्की के बहुत सारे ड्रामाज जो हैं वो नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं, अमेज़ॉन मूवीज़ पे देख सकते हैं, इसी तरह यूट्यूब पे पूरी सीरीज़ पड़ी हैं। इसमें खाली रिलीजियस नहीं है, इसमें नॉन रिलीजियस भी हैं, एंटरटेनमेंट के हैं, और बड़ी शानदार किस्म की कहानियाँ तुर्की के जो राइटर्स हैं वो लिख रहे हैं, और उसकी प्रोडक्शन भी बहुत उम्दा होती है, बहुत ज़बरदस्त। और कहा यह जा रहा है कि जो तुर्की की एक्सपोर्ट है वो $1 बिलियन क्रॉस कर गई है ड्रामा इंडस्ट्री की खाली। तो अगर इस लिहाज से देखें तो यूएस की जो ड्रामा इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, कि जो ड्रामा सीरीज़ चलती हैं, सीरियल्स चलती हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे अब तुर्की की ड्रामा इंडस्ट्री आ गई है। उसमें इंडिया भी बहुत पीछे है, ब्राज़ील भी बहुत पीछे है, यूके या यूरोप की कोई भी आप ड्रामा सीरीज़ ले लें या इंडस्ट्री ले लें, वो बहुत पीछे है, तो दूसरे नंबर पे आ गई है। अच्छा, इसमें वो क्या करते हैं कि वो तकरीबन 50 से 60 ज़ुबानें जो हैं वो फ़ौरन डब हो जाती हैं। उनके एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, और वो जब वो स्क्रिप्ट लिखा जाता है तो वो दूसरी ज़ुबानों में भी उसको फ़ौरन ट्रांसलेट करा लेते हैं, ताकि जो ही ड्रामा बने उसको ट्रांसलेट किया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया, और उनको ख़रीदने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इसमें अगर आप उसका जो है वो कंपैरिजन करें पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के साथ, तो पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं वो आप उसको आप कह लें 2 हिस्सों में बांट लें। एक तो ओल्ड पीटीवी क्लासिक्स हैं जिनमें आपको याद होगा कि वारिस था, खुदा की बस्ती, तन्हाइयाँ, सोना चांदी, धूप किनारे, धुआं, सितारा और महरुन्निसा वगैरह बहुत सारे और ड्रामास थे जो कि बानो कुद्सिया, हसीना मोइन, मुस्तनसर हुसैन तारड़, इशफाक अहमद जैसे बड़े लोगों ने तहरीर किए थे, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। इसमें बहुत सारे मैंने नाम नहीं लिए, और बहुत लंबी लिस्ट है पीटीवी ओल्ड क्लासिक्स की। अगर आप उसके बाद आएँ, जो कि रीसेंट फिनोमेना है, जब पीटीवी के अलावा जो प्राइवेटाइजेशन हुई अर्ली 2000 में, उसके बाद ड्रामा इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की की। उसमें आप देख लें कि जियो का एंटरटेनमेंट का है, जियो कहानी और जियो हर पल जियो, इसी तरह हम टीवी ने बहुत अच्छे ड्रामास बनाए, इसी तरह ARY ने बहुत अच्छी प्रोडक्शंस की, और बहुत सारे और चैनल्स हैं और प्राइवेट प्रोडक्शंस हैं जिन्होंने बहुत अच्छे
سیریز بنائی، سیریلز بنائی. اس میں میں کچھ نام جو ہیں مجھے یاد نہیں تھے، میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، جس میں ہے میری ذات ذرہ بے نشاں ہے، داستان ہے، ہم سفر ہے، عہد وفا ہے، در شہوار، سمی، روگ، شہرزاد، پیارے افضل، زندگی گلزار ہے، میرے پاس تم ہو جو ریسنٹ ابھی چلا ہے ڈرامہ، اور اس کے بعد خدا اور محبت تو بہت زیادہ بڑے ریکارڈز توڑ چکا ہے اور مزید بنا رہا ہے. اور یہ واحد ڈرامہ ہے جس نے ارطغرل کے مقابلے میں کچھ جو ہے آڈینس شپ لی ہے. نہ صرف لائیو دیکھا جا رہا ہے بلکہ اس کے بعد یوٹیوب پہ بھی اس کے ملینز آف ویوز ہیں. تو خدا اور محبت پاکستان کو بہت عرصے بعد کسی ڈرامہ نے اتنی زیادہ پاپولر ہے. خدا اور محبت کا یہ تیسرا سیزن چل رہا ہے، تو شاید یہ بھی وجہ ہے کہ پہلے 2 سیزن بہت کامیاب گئے ہیں، تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تیسرا بھی کامیاب ہوگا، اور وہ ایکسپیکٹیشن بھی پوری ہو رہی ہیں. اس وجہ سے بہت زیادہ ان کے دنوں میں جو ہے وہ ملینز کے ویوز آ جاتے ہیں جو ہی پبلش ہوتا ہے. اچھا، اس میں جو اب دیکھیں ڈرا بیک دیکھیں، اتنے پاپولر ڈراماز ہیں اور ریکارڈز بنا رہے ہیں، لیکن اب ٹرکش کے ساتھ آپ کمپیئر کریں، اس کی کسی اور زبان میں ڈبنگ نہیں ہو رہی، کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہو رہی کسی بھی لیول پہ. آپ بہت زیادہ ہوا تو اس کے جو سب ٹائٹلز ہیں وہ آٹو پہ اٹھا لیتے ہیں، یا پھر انگلش میں اگر وہ تھوڑا بہت اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو دیٹس اٹ، اس کے علاوہ نہیں. وہ بھی سارے ڈراماز نہیں ہیں، کچھ ڈراماز ہیں جو نیٹ فلکس نے خریدے ہیں یا یوٹیوب پہ کچھ پڑھے ہیں جن کے کیپشنز آتے ہیں، سب ٹائٹلز آتے ہیں. ادروائز اگر آٹو پہ اٹھائے تو وہ انگلش سے اردو، آپ کو پتہ ہے کہ جو آٹو پہ اٹھاتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے، سوری اردو ٹو انگلش، تو وہ تو ستیہ ناش کر دیتا ہے، اس کا ترجمہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. اچھا، کوئی ڈبنگ نہیں ہوئی. اس ڈبنگ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی ایکسپورٹ نہیں ہوتی. مثلا آپ کسی کو ڈرامہ بیچ نہیں سکتے، سوائے نیٹ فلکس میں ٹوٹل 2-3 ڈراماز جو ہیں ہمارے وہ نیٹ فلکس نے اٹھائے ہیں اور وہ بھی اردو میں دکھا رہا ہے، اس میں کوئی آپ جو ہے دوسری لینگویج میں اس کی کوئی ڈبنگ نہیں ہوئی. جو اکنامک بینیفٹس ہیں، جو ٹرکش ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ more than 1 بلین پہ چلی گئی. ہماری جو ہے وہ چونکہ ہم ایکسپورٹ ہی نہیں کر رہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو میں نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا تھا تقریباً $20 ملین پر ایئر آپ کہہ لیں اس کو. وہ میں نے اس طریقے سے ایسٹیمیٹ لگایا کہ جو یوٹیوب پہ ہمارے ڈراماز چلتے ہیں، جو ہمارے نیٹ فلکس یا امیزون پہ تو مجھے نہیں پتا کوئی ڈرامہ گیا ہے، لیکن نیٹ فلکس چونکہ میں خود دیکھتا ہوں تو اس لیے نیٹ فلکس پہ مجھے پتا ہے کہ کچھ 3-4 ڈراماز ہمارے اور کچھ موویز ہیں جو نیٹ فلکس پہ ابھی اویلیبل ہیں. تو یہ تقریباً $20 ملین میں نے ایک ایسٹیمیٹ، ایک رف سا محتاط ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ ہم سال کا اتنا کما رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور جو ٹرکش ہے وہ اچھا، اب اس میں جو 3 میجر کی بینیفٹس جو ہیں ایز اے کنٹری وہ میں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو کہ ترکی حاصل کر رہا ہے اور ہم حاصل نہیں کر رہے. اب جو پہلا ہے وہ سافٹ پاور کا، جو سافٹ پاور کو اسٹرینتھن کر رہا ہے. اس میں کیا ہے، جو سافٹ امیج ہے آپ کا جو دوسرے کنٹریز میں وہ بہت زیادہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے. اب اگر آپ جو ہے وہ ٹرکی کو دیکھ لیں کہ اس کا سافٹ امیج پاکستان کے اندر ارطغرل سے پہلے ٹرکی کا اس طرح کا امیج تھا جو پڑھے لکھے حلقوں میں تھا، یا جو بزرگ تھے جنہوں نے ارلی ٹائم آٹومن امپائر کے آخری وقت کو دیکھا یا اس کے بارے میں سنا، پاکستان بننے کے بعد یا پاکستان بننے سے پہلے جو ارلی ہماری آپ جنریشنز کہہ لیں، تو ان کو تو پھر بھی کچھ ترکی کے بارے میں. لیکن جو ہماری نیو جنریشن ہے اس کو تو ترکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، سوائے وہ معاشرتی علوم میں جو سیٹو سینٹو کے جو معاہدات دیکھتے ہیں وہ ایران، ترکی اور پاکستان کے مابین ہوئے ٹریٹیز ہوئے، اس کے علاوہ وہ ترکی کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں جانتے. تو ارطغرل نے جو سافٹ امیج بنایا پاکستان کے اندر وہ بہت زیادہ ہے. اور اس میں جو ایک اور ریومر جو چل رہی ہے وہ لوزان کا جو ٹریٹی تھا جو 1923 میں ہوا تھا، ترکی اور جو ویسٹرن کنٹریز تھے انکلوڈنگ UK اور فرانس، ان بڑے کنٹریز کے ساتھ ایک ٹریٹی ہوا تھا جب آٹومن امپائر اینڈ پہ تھی، بالکل آخری ٹائم. تو انہوں نے ایک ٹریٹی کیا تھا کہ ترکی اپنی سرحدوں کے اندر رہے گا اور وہ کسی بھی عرب کنٹری پہ کلیم نہیں کرے گا، اور جو اس کا جو وہ پیسیج تھا بلیک سی کی طرف اس کو بالکل اوپن چھوڑ دے گا، اس پہ کوئی کلیم نہیں کرے گا. تو اس طرح کا ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہوا تھا جس کو لوزان ٹریٹی کہتے ہیں. اب لوزان ٹریٹی جو ہے 1923 میں ہوا تھا، اور ایک ریومر یہ ہے جو کہ بڑی اسٹرانگ ریومر ہے کہ وہ 100 سال کی مدت کے لیے تھا.
حالانکہ لوزان کے جو اس کو ویٹ کرنے والے لوگ ہیں, جو اس کو پڑھنے والے لوگ ہیں, میں نے پورا لوزان کا ٹریٹی نہیں پڑھا, لیکن جو اس کو دیکھنے والے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں, میں نے بہت تلاش کیا کہ کوئی مجھے اس کی ایسی شک مل جائے جس کے اندر یہ ہائی لائٹ ہوا ہو کہ وہ 100 سال کے لیے, ایسا کچھ بھی مجھے نہیں ملا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریومر ہے, اور اس کو ایک خوش فہمی کہہ لیں, یا اگر ترکی اس کے بارے میں کوئی اندر خانے کوئی ٹریک ٹو ڈپلومیسی کر رہا ہے ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ تو یہ الگ بات ہے, لیکن اس ٹریٹی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن چلیں ہم مان لیتے ہیں اس کو, اگر ایک تھوڑا سا آپ اس کو ایج دیں کہ ٹھیک ہے 100 سال بعد وہ معاہدہ ختم ہوتا ہے لوزان ٹریٹی, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب ترکی نے اس کے لیے بہت ساری تیاری کی ہوئی ہے. اس کو ریومر کو یا اس کو لے کے ترکی نے اپنا سافٹ امیج اتنا سٹرانگ کر لیا کہ اگر وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں بڑا محتاط ہو کے بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو بیت المقدس ہے یا جو خانہ کعبہ ہے, مسجد نبوی ہے, جو مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے, وہ ترکی ریکلیم کرنے کے بارے میں پلان کر رہا ہے, جو کہ ایک محتاط اندازہ ہے ہمارا. اگر وہ اس کو ریکلیم کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو ظاہر ہے مسلمان ممالک کی سپورٹ چاہیے ہوگی. اب مسلمان ممالک کی سپورٹ کیسے ملے گی؟ وہ اس کا ایک سافٹ امیج جو بلڈ ہوگا اس کے تھرو وہ ان کی حمایت لے گا, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا. تو وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کیسے ہوگا؟ وہ اس سافٹ امیج بلڈ کرنے کی وجہ سے ہوگا. اب ارطغرل نے یا جو عبدالحمید ہے یا جو میرا سلطان یا ایک دو اور اس کے عثمان جو آٹومن تھا, اس کے ان ڈراموں کے تھرو اس نے ایک بہت ہی سٹرانگ سافٹ امیج بلڈ کر لی ہے. کم از کم پاکستان کے اندر تو بہت اچھا اس کا سافٹ امیج بلڈ ہو گیا ہے. تو اگر جو سعودیہ ورسز ترکی آتا ہے, کوئی معاملہ آتا ہے اور ایک کوئی ایسے معاہدے میں وہ جاتے ہیں جن میں ان کو مسلمان ممالک کی حمایت درکار ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی پبلک جو ہے وہ بہت حد تک ذہنی طور پہ تیار ہو چکی ہے کہ وہ ترکی کو بہت زیادہ سپورٹ کر دے گی اگر ایسا کوئی معاملہ آتا ہے. تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے سافٹ امیج, جو کہ ترکی نے بہت زیادہ بلڈ کیا. اب اگر اسی کو پاکستان کی طرف لے کے جائیں تو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری نے جو سافٹ امیج بلڈ کیا ہے, کیا ایسا کوئی سافٹ امیج بلڈ کر سکی ہے کہ وہ اپنا کلچر, اپنی ہسٹری اس کو اچھے طریقے سے دکھا سکے؟ میرا آنسر ہوگا کہ نو, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے جو ڈراماز ہیں, میرے پاس تم ہو یا میری ذات ذرہ بے نشاں یا درِ شہوار, سمی روگ, جو بھی آپ ڈراماز اٹھا لیں پچھلے جتنے بھی گزرے ہیں, جو ریسنٹ بڑے انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں, ان میں کوئی ایسا ڈرامہ نہیں ہے جس نے پاکستان کو کوئی سافٹ امیج بلڈ کیا ہو. آپ کے کلچر کے بارے میں کوئی بہت اچھی جو ہے وہ امپریشن بنایا ہو. ایون انڈیا کے اوپر آپ نے کوئی بہت اچھا وہ نہیں. ٹھیک ہے, ڈرامہ کی سٹوری بہت اچھی ہوتی ہے, بڑی سٹرانگ, آپ کی فکشن جو ہے وہ رائٹرز بڑے سٹرانگ ہیں اور آپ نے بہت کامیابی حاصل کی ہے. اگر آپ انڈین ڈرامہ انڈسٹری کے مقابلے پہ چلے جائیں تو آپ کو بہت بڑا ایج ہے, جو کہ ایون انڈیا کا جو ایک پچھلے دنوں سروے ہوا تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ انڈین عوام سے ان سے پوچھا گیا کہ پاکستانی ڈراماز زیادہ اچھے ہوتے ہیں یا انڈین ڈراماز, تو جنہوں نے پاکستانی ڈراماز کو اچھا کہا تھا ان کی تعداد کہیں زیادہ تھی ان سے جنہوں نے انڈین ڈراماز کو اچھا کہا تھا. تو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری جو ہے اس لحاظ سے بڑی فارچونیٹ ہے. اسی طرح آپ کہہ لیں کلچرل جو موسیقی کی ہماری ایک کیا اسے کہہ لیں کہ جو ہماری انڈسٹری ہے, میوزک انڈسٹری, اس کو بھی انڈیا پہ بہت بڑا ایج ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے نام ہیں اور تھے. نور جہاں, نصرت فتح علی خان, مہدی حسن, غلام علی, جو اب انڈیا میں چلے گئے لیکن سٹل ان کو پاکستانی کی چھاپ ہے. تو ابھی راحت فتح علی ہیں جو کہ نصرت فتح علی خان کی کمی کو پورا کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ, تو یہ ایک جگہ پہ ہے. لیکن کیا اس کے علاوہ آپ نے سافٹ امیج کا کوئی فائدہ حاصل کیا ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں. اسی طرح آپ نے کوئی اکنامک بینیفٹ حاصل کیے؟ نہیں کیے. اچھا, اب جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ اکنامک بینیفٹ پہ ہی جاتا ہے, جو سیکنڈ میرا پوائنٹ ہے. پہلا سافٹ امیج, سافٹ پاور, دوسرا اکنامک بینیفٹ. اکنامک بینیفٹ آپ دیکھ لیں کہ جو ٹرکش ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ مور دین $1 بلین جو ہیں وہ زر مبادلہ اپنے ملک میں لا رہے ہیں, فارن ایکسچینج لے کے آ رہے ہیں ڈراماز بیچ کے. ہم کیا لے کے آ رہے ہیں؟ نتھنگ. یہ جو میں نے $20 ملین کا یہ ایک محتاط سا ایسٹیمیٹ میں نے دیا ہے, یہ یوٹیوب کو سامنے رکھتے ہوئے دیا ہے, جو میجر یوٹیوب کی انکم آ رہی ہے پاکستان کے اندر.
اس کے علاوہ کوئی آپ نے نیٹ فلکس پہ 3-4 ڈراموں کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ نہیں ہے. اسی طرح آپ کسی اور کنٹری کی لینگویج میں آپ ڈب نہیں کر رہے, آپ عربی میں ڈب نہیں کر رہے, آپ پرشین میں ڈب نہیں کر رہے, جو کہ آپ کے ہمسائے ممالک ہیں ان میں ڈب نہیں کر رہے. آپ دری میں کر لیں, پرشین میں کریں, دری میں کریں, عربی میں کریں, آپ اسپینش میں کر لیں, انگلش میں ڈب کر لیں. کون آپ کو روکتا ہے؟ اتنے اسٹرانگ آپ کی سٹوریز ہیں, آپ کوشش تو کریں یار, کچھ تو کریں. اینی وے ایسا کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ جو ہے یہ سیکنڈ ہے. اب جو تھرڈ ہے جس پہ جو کرنٹ حکومت ہے پی ٹی آئی کی, عمران خان کی جو ایک ان کا ویژن ہے, جو وہ چاہ رہے ہیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹورزم انڈسٹری کو امپاور کیا جائے. اب جو سب سے بڑا جو بینیفٹ پچھلے عرصے میں ٹرکی نے سافٹ امیج اور اکنامک بینیفٹ کے علاوہ جو کمایا ہے وہ ہے ٹورزم انڈسٹری کی فلرش ہونے میں. ان کا بہت بڑا کردار تھا. اب جو وہ مقامات وہ دکھا رہے ہیں, وہ یقین کریں کہ ٹورزم کی انڈسٹری ہے, اس میں ٹورسٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ان مقامات کو باقاعدہ اپنے پلان کا حصہ بنا رہی ہیں. فار ایگزامپل جو ارطغرل یا عثمان کا جو ڈرامہ ہے, جس جگہ پہ وہ پکچرائز کیا گیا ہے, جو بنایا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے, عثمان تو میرا خیال اسٹل چل رہا ہے. تو جو وہ ایک جو انہوں نے سیٹ کریٹ کیا تھا, جو انہوں نے بنائی تھی وہ بستی, جو کائی قبیلہ دکھایا تھا, اس جگہ کا وزٹ جو ہے وہ ٹرکش ٹورزم کی جو بھی پیکج وہ سیل ہو رہا ہے اس میں اس جگہ کا وزٹ بھی شامل ہے. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ. اس کے علاوہ یہ جو ٹورزم انڈسٹری ہے, اس میں خالی وہ علاقے نہیں ہیں. جب وہ بندہ ادھر جاتا ہے تو وہ خالی اس جگہ کو نہیں دیکھتا, آپ نے پورا ایک ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ پوری لنکڈ ہے وتھ آل ادر انڈسٹریز. آپ فار ایگزامپل آپ کی ہوٹلنگ, آپ کی ایئر لائن انڈسٹری, آپ کی فوڈ انڈسٹری, آپ کی جو ٹورسٹ پلیسز ہیں وہاں پہ جتنے بزنس آپ کہہ لیں کہ جو فیسلٹیز ہیں ان ساروں کے, یہ سارا کچھ جڑا ہوا اس کے ساتھ. ایک ٹورزم انڈسٹری نہیں. تو اگر آپ ڈرامہ کا بینیفٹ دیکھیں, جو ٹرکش ڈرامہ خالی وہ $1 بلین نہیں لا رہے, وہ اس کے ذریعے ایک سافٹ امیج بلڈ کر رہے ہیں, اس کے ذریعے پیسے لا رہے ہیں, پلس وہ لوگوں کو کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں ٹرکی کے اندر, جو کہ وہاں پہ جا کے پیسے مزید خرچتے ہیں. تو جو 1 بلین ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کریں تو وہ 100 ٹائمز زیادہ بینیفٹس اٹھا رہے ہیں, وہ 100 بلین سے بھی زیادہ بینیفٹ اٹھا رہے ہیں. اور جو سافٹ امیج ہے اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تو اگر آپ اس کے مقابلے میں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری دیکھیں, آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوگا کہ ہماری کوئی ٹورزم انڈسٹری سے فلرش نہیں کر رہی, ہم کوئی فارن ایکسچینج پاکستان میں نہیں لے کے آ رہے, ہم کوئی سافٹ امیج نہیں بنا رہے, اور ہم جو ہے وہ بہت لیک کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو. حالانکہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری بہت پاورفل ہے, اور یہ سارے اہداف جو ہیں, یہ سارے گولز وہ بھی اچیو کر سکتی ہے جس طرح ٹرکش ڈرامہ انڈسٹری اچیو کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں میں بہت زیادہ باتیں کر چکا ہوں اس کے بارے میں, اور مزید میرا خیال بیشنگ نہیں ہونی چاہیے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی. اور میرا یہ جو ویڈیو ہے اس کا مقصد ہرگز کسی کو بلیم کرنا نہیں تھا, صرف ایک ایکسپلور کرنا تھا, ان کو ہائی لائٹ کرنا تھا کہ ٹرکش ڈرامہ انڈسٹری کس طریقے سے اپنے اہداف کو پورا کر رہی ہے, ان کے گولز دیکھیں, ان کے جو طور طریقے ہیں وہ کس طریقے سے اپنی چیزیں اچیو کر رہی ہے, اور ایز اے کنٹری اس ڈرامہ انڈسٹری کا اس ملک کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. تو ہماری ڈرامہ انڈسٹری بھی اپنے ملک کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے اگر ہم ٹرکش ڈرامہ انڈسٹری کے ماڈل کو ہم کاپی کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ دیٹس آل فار ٹوڈے, اتنا کافی ہے آج کے لیے. تو اگلی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.